अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारी सूरह बकरा जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा पारा है, दो रुकू हमारे हो गए, तीसरा रुकू शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी, क्या तूने नहीं देखा उस शख्स को, हाज्जा इब्राहीम, जिसने झगड़ा किया हज़रत इब्राहीम से, फ़ी रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि दी उसको अल्लाह ताला ने बादशाहत। इस काला इब्राहीम, जब कहा हज़रत इब्राहीम ने, रब्बी अल्लाज़ी, मेरा रब वो है, युहयी व युमीत, जो ज़िंदा करता और मारता है। काला, तो उसने कहा, अना हुई व उमीत, मैं भी ज़िंदा कर सकता और मार सकता हूँ। काला इब्राहीम, कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, बेशक अल्लाह ताला लाता है सूरज को मशरिक़ से, फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, तो मग़रिब से ले आ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, बस हक्का बक्का रह गया वो शख्स। वल्लौला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देता। अब इसमें यह है कि जब हज़रत इब्राहीम के दरबार में ले गए थे ना, हज़रत इब्राहीम को नमरूद के दरबार में ले गए थे, जब उन्होंने बुतों को पाश पाश किया था, तो पहले तो खुद ही उन्होंने फ़ैसला किया था आग में जला देने, लेकिन बादशाह के पास भी ले गए कि देखें ये क्या कहता है कि तुम्हें रब नहीं मानता, मतलब। तो उसने पूछा कि बता तेरा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम से कहने लगा, क्योंकि वो बादशाह था ना, जो उसका जी चाह कहा तेरा रब कौन है, उन्होंने कहा जो ज़िंदा करता मारता है। उसने कहा ये कौन सा मुश्किल है, मैं भी कर सकता हूँ। जिसको फांसी का हुक्म था उसे आज़ाद कर दिया, और एक आज़ाद बंदे को देके फांसी दे के कहा देखा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। अब हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि ये तो फजूल ही ऐसे दलीलें देता रहेगा, तो एक ही बात कर दी कि अल्लाह ताला सूरज मशरिक़ से लाता है तो मग़रिब से ले आ। अब उसके तो हवाइयाँ उड़ गई ना, ये हवाइयाँ उड़ना जो है ना, हक्का बक्का रह गया, मबहूतुल हवास हो गया, उसे समझ ही नहीं है क्या करूँ। फिर उसने हुक्म यही दे दिया कि इसे आग में जला दो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्होंने हिदायत का इरादा ना किया हो, अल्लाह ताला फिर उन्हें हिदायत नहीं देता। जो इरादा करे हिदायत का, तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़रिया था उसकी हिदायत का, कि जब वो देखता कि वाकई में सूरज मग़रिब से नहीं ला सकता तो फ़ौरन ही मान ले आता, लेकिन उसने इनकार किया। अब दूसरी मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला, औकल्लाज़ी, या उस शख्स की तरह, मर्रा अला क़रियतिन, जो गुज़रा एक बस्ती पर, वह या ख़ावियतन, और गिरी हुई थी, अला उरूशी, अपनी छतों पर। काला, तो कहने लगे, अन्ना युहयी हाज़िल्लाहु, कैसे ज़िंदा करेगा इसको अल्लाह ताला, बादा मौत है, इसकी मौत के बाद। फ़मातहुल्लाहु, पस मौत दे दी उसको अल्लाह ताला ने, मियत आमिन, 100 साल तक। सुम्मा बासा, फिर उसे दोबारा उठाया। काला, पूछा कम लबिस्ता, तो कितने देर ठहरा। काला, कहा लबिस्तु यौमन, मैं ठहरा एक दिन, और बाज़ा यौम, या दिन का कुछ हिस्सा। काला, कहा बल लबिस्ता, बल्कि तू ठहरा मियत आमिन, 100 साल। फंजुर इला तामिका, पस देख अपने खाने व शराबी का, और पीने की चीज़ों की तरफ, लम यतसन्ना, वो नहीं गली सड़ी। मंजर इला हिमारिका, देख अपने गधे की तरफ, वली नज अला का आयत लिन्नास, ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बना दें। मंजर इला लिज़ाम, और तू देख हड्डियों की तरफ, कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कैसे हम उन्हें तरतीब देते हैं। सुम्मा नक्सू अलहमा, फिर हम उसे गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, पस जब उसके लिए ज़ाहिर हो गया, काला, तो कहने लगा, आलमु, मैं जान गया, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अब यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत उज़ैर गुज़रे थे किसी बस्ती से, जो कि गुनाहों की वजह से वो तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो एकदम गुज़रते उन्हें ख्याल आया कि ये जो तबाह हो गई है बस्ती, ये कभी दोबारा आबाद होगी कैसे, अल्लाह इसे करेगा कि मौत की वजह से कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ने उन्हें बताने के लिए, क्योंकि नबी थे, और नबियों को अक्सर अल्लाह ताला फिर इस तरह के मुशाहिदे करवा देते हैं कि आगे जब बात करें तो पूरे यकीन के साथ, एक चीज़ देखी हो तो यकीन के साथ बात कर ले। तो उन्हें अल्लाह ने 100 साल तक मौत दे दी, और फिर 100 साल के बाद जब दोबारा उठाया तो कहा कि बता तो कितनी देर ठहरा। तो कहने लगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने बताया कि 100 साल ठहरा है, अपने खाने पीने की चीज़ें थी उसी तरह ताज़ा है, कोई गली सरी नहीं, ना पानी का जायका बदला, ना चीज़ें ख़राब हुई हैं। और गधे की तरफ देख, जो हड्डियों का पिंजर बन चुका है, उसको देखना, मिन हड्डियों को कैसे उठाते हैं, फिर हम उसे तरतीब देते हैं, फिर उसे गोश्त चढ़ाएंगे। जब उनके सामने अल्लाह ने सारा कुछ किया तो फ़ौरन पुकार उठे कि मैं जान गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी इधर वो था कि सूरज का मगरिब से ला के दिखा दे, तो वो बजाय इसके कि वो सोचता कि या अल्लाह वाकई, तो ईमान ले आता, फ़ौरन नहीं लाया। लेकिन यहाँ जब अल्लाह ने निशानी दिखाई तो फ़ौरन पुकार उठे कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और फिर हज़रत इब्राहीम का वाक़या दोबारा आ रहा है, वह इस काला इब्राहीम, जब कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए रब,
ارینی کیف تحیی الموت، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کالا کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کالا تو کہنے لگے حضرت ابراہیم بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اس سے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ کالا تو اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے لے، فصرہن علیک، انہیں اپنے ساتھ مائل کر لے، ہوتا ہے نا پالتو جانور جیسے آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، اسے مانوس کر لے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر انہیں ذبح کر کے نا ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دے۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں آواز دے یا بلا، یا تینہ کا سایہ، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم، اور جان لے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک ایسے بتا دیں کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے میرے دل کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو، اپنے ساتھ انہیں اچھی طرح مائل کر لو، پھر ذبح کر کے نا ہر پہاڑ پہ حصہ رکھو، پھر ان کے نام لے کے پکارنا، تو پھر وہ تیرے پاس آ جائیں گے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سر کا حصہ جو نا وہ ان کے پاس تھا، باقی سارے رکھے تھے ایک ایک حصہ پہاڑ پہ، تو وہ جس کی گردن ہاتھ میں پکڑی ہو کے آواز دے کے پکارتے تھے نا، تو پرندہ اس گردن کے ساتھ جڑ کے تو پھر زندہ ہو جاتا تھا، صحیح ہو جاتا تھا۔ تو ایسا نہ بھی ہوگا لیکن آواز دیتے تھے تو پرندہ زندہ ہو کے ان کے پاس آ جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایسی بات کہہ دی تو فوراً اللہ نے ساتھ کہا کہ تو اب جان لے کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرا دل اطمینان چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا اب تجھے اطمینان ہو جائے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اصل میں یہ چیزیں اس لیے دکھائیں کہ ہر قوم اپنے نبی پر ایمان تو لے آتی تھی، ہر بات ماننے کو تیار ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ تم دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، اس پہ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی میں مل گئے تو کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ، یا پھر کہتے تھے جو جلا کے راکھ ان کے سمندر میں بکھیر دیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرا جہاں جہاں بھی ہوگا انسان کا، وہ سب اللہ نے کن کہنا ہے اور وہ انسان زندہ ہو کے سامنے آ جائے گا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آگے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے، انبت سبع سنابل، جو 7 بالیاں اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت اللہ جاننے والا ہے۔ یعنی اب ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسان ایک دانہ ہوتا ہے زمین میں، اسے 7 بالیاں، یہ سٹے کی طرف اشارہ ہے جو چھلی ہے، پھر اس میں ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، 700 تو اللہ نے ویسے بیان کر دیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ بالکل کہا نا کہ ایک دانے کی مانند، اسی طرح اگر انسان ایک پائی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ آگے بھی جا کے آ جائے گا، لیکن یہاں ایک دفعہ بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ غزوہ تبوک ایسا تھا، اسے جیش الاسرہ کہتے ہیں، بڑا مشکل کا تھا۔ تو سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا سب جہاد کے لیے نکلیں، اپنے مالوں کے ساتھ، جان جس طرح کوئی کر سکتا ہے۔ تو بکر صدیق اپنا سارا مال لے آئے تھے گھر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لائے تھے۔ اب ایک شخص بیچارہ، وہ بیچارہ تھا اس میں شامل ہونا، اس نے ساری رات یہودی کے مزدوری کر کے جو اسے مزدوری کھجوریں ملی، اسے تھوڑی اپنے گھر رکھ کے باقی لے آیا، وہاں پہ لا کے کونے میں کھڑا ہے بیچارہ، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا سامان ہے، میری کھجوریں کیا کام کریں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے اسے بلایا، کہا کہ کیا اللہ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس اتنی سی کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا جذبہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دیا، اور ویسے بھی وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کے انداز سے۔ تو آپ نے اس کھجوریں پورے ڈھیر پہ پھیلا کے کہا یہ سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، یعنی ابوبکر صدیق کے مال سے بھی وہ افضل ہو گیا صدقہ۔ سبحان اللہ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھا دے جس کے لیے چاہتا ہے، صرف نیت۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور رنگ نہیں دیکھتا، بلکہ ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور عمل دیکھتا ہے۔ تو عمل چاہے تھوڑا ہو، خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ کے یہاں بہت زیادہ قبول ہو جاتا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں وہ پیچھا کرتے اس کا جو انہوں نے خرچ کیا، منم احسان جتلا کر، ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف پہنچا کر۔ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاتے ہیں، گیو اینڈ فورگیٹ، دیا اور بھول گئے۔ اگر نہیں بھولے اسے تو پھر اس کا مطلب کسی موقع پہ ضرور احسان جتا دو گے۔
پھر احسان جب جتاؤ گے تو اگلے کو ٹھیس پہنچے گی۔ احسان اور تکلیف جو ہے نا دونوں کے ساتھ اس لیے کہا، احسان جتائیں گے جب آپ تو جس کی آپ نے مدد کی ہوگی نا وہ بیچارہ پھر اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گا، تو کہا اپنے صدقات جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ضائع نہ کرو، احسان جتا کے تکلیف پہنچا کے۔ لہم اجر عند ربہم، جو ایسا نہیں کرتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور بڑا اچھا کوئی آج کل جملہ استغفر اللہ، یعنی قدریں بدل گئی ہیں نا، جملے ہی بدل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے تھا نا نیکی کر دریا میں ڈالا، بھائی نیکی کر تو میڈیا میں ڈال، یا نیکی کر اخبار میں ڈال، یعنی جب تک تو سب کو بتائے گا نہیں، کسی کو کیسے پتہ چلے گا نیکی کی ہے۔ اگر جس کو بتا دیں گے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے وہ جائے گا کہ مجھے اس نیکی کا بدلہ، اللہ تعالیٰ کہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تجھے اجر دے دیا، میرے پاس کیا کرنے آیا۔ وہاں میرے پاس آتا، جیسے وہ واقعہ حدیث کا سنایا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کہے کہ میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جی آپ تو سب کو پلاتے ہیں، میں کیسے پلاتا؟ تو کہیں گے فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا، اجر میرے پاس پاتا۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ہم کوشش کریں۔ ویسے یہ نا بڑے حوصلے کی بات ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں کہا کہ جب صدقہ یا کوئی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے رشتہ دار کو دیکھو۔ اگر ہم کسی رشتہ دار کی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے مدد کرنے کی، تو پھر ہم نا اسے احسان جتا کے اگر نہ بھی منہ پہ کہیں دل میں کر کے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں اپنا وہ اجر۔ تو اس لیے کوشش کریں، اول تو ہم سے نیکیاں ہوتی ہی بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ فاستبقوا الخیرات ہم بن جائیں کہ بلائیوں میں سبقت لے جائیں، لیکن کر کے اسے ضائع نہ کریں کم از کم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی احسان نہ جتائیں کسی کو بھی۔ اگر ہم اپنے سے ماتحت پہ کوئی احسان کرتے ہیں، مثلاً کوئی افسر ہے آفس میں، اپنے وہ نیچے ماتحت ہے اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں خوش ہو کے کہ دیکھو تو نے یہ اچھا کیا، میں یہ کرتا ہوں، پھر دوبارہ کہے گا دیکھیں میں کل تے نہ لے کے تو آج تو یہ کر دیتا، اتنا کہنے سے اس کا اجر ضائع ہو گیا، کیونکہ تو نے اس کے لیے کیا تھا، تیرا خیال یہ ہے تو نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، تو اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو کوشش کریں یہ کام، ایک تو معاف کرنا بہت مشکل ہے، دوسرا خرچ کر کے اس کو بھول جانا بڑا مشکل، یہ دونوں کام مشکل ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں نا اپنے لیے اتنا بہتر سے بہتر کرنے والے بن جائیں، تو ان پر کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ قول معروف و مغفرت، نیکی کی بات کہنا اور معاف کر دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا جس کے پیچھے تکلیف لگی ہو، یعنی جو صدقہ کر کے جترانا ہے اس سے بہتر ہے آپ اسے آرام سے کہہ دیں، معذرت کر لیں اس سے، وہ بہتر ہے، ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر معاف کر احسن طریقے سے اسے کہہ دیں گے تو وہ پھر بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، لیکن وہ صدقہ جس کے پیچھے احسان تکلیف لگی ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ واللہ غنی حلیم، یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، بردبار بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، اور بردبار اس لیے ہے کہ تمہیں کئی تمہاری برائیوں کو یا نیتوں کو بسا اوقات نظر انداز بھی کر کے قبول کر بھی لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، اسے ضرورت جو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جو اللہ پر ایمان ہے تو لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے، تو جو صدقات کو ضائع کر دیتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے دکھاوے کے لیے کرنا۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اس چکنے پتھر کسی ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، اس کو تیز بارش آئے، فترکہ صلدا، تو اسے صاف کر دے۔ چکنا پتھر مراد کیا ہے؟ اس سے جو بھی چیز ڈالو وہ صاف ہے، مٹی تو ٹھہر جاتی ہے نا ہر چیز پہ، جب بارش پڑے گی تو وہ سارا دھل کے صاف ہو جائے گا۔ یعنی جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، اگر دکھاوا کیا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں وہ صفر ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں محفوظ نہیں ہوں گی۔ ہاں جس میں دکھاوا نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوں گی۔ اگر اسے پہنچے تیز بارش، فترکہ صلدا، سے صاف کر دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفس کی مضبوطی کے لیے، کمثل جنت، اس کی مثال باغ کی مانند ہے، بربوۃ، جو اونچے ٹیلے پر ہو، اصابہ وابل، اس کو تیز بارش آئے، فاتت اکلھا ضعیفین، تو اپنا پھل دگنا دے، فإن لم یصبھا وابل، اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے، فتل، تو پس پھار ہی کافی ہے،
یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ مال خرچ کرے، تیز باری سے مراد ہے بہت زیادہ مال خرچ کرے، تو وہ اپنا پھل دگنا دے، یعنی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبول ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس زیادہ نہیں ہے تو فوار ہی کافی ہے، یعنی تھوڑا مال بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنتن، کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل و عناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، لہ فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اس کے بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ، پس اسے ایسا بگول آئے نار جس میں آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، پس وہ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی پیچھے بھی آپ نے مثالیں دیکھی، ویسی مثالیں ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب انسانی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ ایک انسان ساری عمر محنت کرتا ہے، اب باغ کی مثال دی ہے نا، ویسے بھی ساری عمر محنت کرتا ہے بچوں پہ، جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے مطلب گھر میں اچھا ہو جاتا ہے، امیدوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ بڑھاپے میں آدمی آ کے تو اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اور اس وقت اولاد اسے چھوڑ کے چلی جائے۔ ایک بات ہے، جیسے اولڈ ہوم بن گئے ہیں۔ سچ میں واقعہ جب میں پڑھتی ہوں نا کہ آخری لمحوں میں ماں نے کہا بیٹے سے ملنا ہے، بیٹا ملنے گیا، ماں نے کہا آخری خواہش بتا دیں، بیٹے نے کہا ماں سے، انہوں نے کہا تھے پکھا لوا دے، انہوں نے کہا تو مت اس طرح آخری لمحہ تے پکھے کی کریں گے، کہندی اس کر کے میں کہنی اگر جدو تو ایتھے آئے گا نا تو تین گرمی نہ لگے۔ یہ ہے ماں۔ تو جب بڑھاپا پہنچ جاتے، اولاد کمزور، اور اس وقت بھگولا ہے، یعنی اس پہ کوئی مصیبت آئے اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دے، یعنی وہ باغ جل جائے، اس کی امیدیں ساری خاک میں مل جائیں، تو بتاؤ کوئی ایسا چاہتا ہے؟ یعنی وہ کہا یہ ہے کہ جب مال خرچ کرو دکھاوا نہ کرنا، ورنہ یہی بات ہے کہ جیسے کوئی یہ نہیں نہ چاہتا کہ بڑھاپے میں اس کی ساری کوشش ضائع ہو جائے، تو اسی طرح ہم یہ بھی امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرے، نیکی کر کے اسے محفوظ رکھیں۔ کہتے ہیں ایسے بیگ میں ڈالو جس میں سوراخ نہ ہو، سوراخ والے بیگ میں چیزیں سکے ڈالو گے وہ گرتے چلے جائیں گے، اس میں ٹھہریں گے نہیں۔ تو اس طرح نیکیاں اللہ کے ہاں محفوظ کروا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ ایسے جیسے بچڑے کو پال کو ایک بڑا کرتا ہے، تو جب جو مال میں نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا وہ تو رہ گیا، اور جب میں نے بچایا وہ نہیں رہا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور مال ایسی چیز ہے کہ اگر مال جب اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں تو مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ جو میرے پاس ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو تو گن گن کے رکھنا پڑتا ہے، حساب کتاب رکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دے دو، نہ حساب کتاب رکھنا پڑے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کس بینک میں رکھیں جہاں زیادہ پروفٹ ملتا ہے، تو حضرت عثمان نے اس بینک میں مال دیا تھا نا اپنا سارا، کہ سب نفع دیتے رہے قحط کے دنوں میں کہ اتنا نفع لے لے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے وہاں دیا جتنا نفع کوئی بھی نہیں دے سکتا، کہاں دیا؟ میں نے اللہ کے ہاں دے دیا۔ تو اس لیے جب انفاق جو ہے یہ مال کی محبت کو کم کرتا ہے، دنیا کی محبت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ دنیا کی محبت ماں برائیوں کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واہن کہا ہے۔ واہن کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہو جانا۔ تو ہمارا جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نیتیں ہماری مضبوط نہیں ہوتی، تو پھر انفاق کرتے ہوئے بھی انسان کو نا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اور بعض اس دور میں ایسے ہیں، کیونکہ مجھے ایک دو سال تجربہ ہوا، کوئی شادیاں تھیں بچیوں کی، تو میں نے ویسے اپنی ایک دو شاگردوں کو فون کیا، میں نے کہا سر یہ مسئلہ، تو ایک دم سے وہ کہتی ہے، ایک کو تو میں نے فون کیا تو میری اب بھی ٹانکیں کہاں پہ گئی ہیں، کہتی ہے ہائے باچی جان، یقین جانے آج میں نے الماری کھول کے میں نے کہا اتنے قیمتی کپڑے پڑے ہیں، یا اللہ کسی کی شادی آ جائے میں اسے دے دوں۔ کہتی ہے آج صبح ہی میں نے کھول کے سوچا ہے اور گھنٹے بعد آپ کا فون آ اب پتہ نہیں اس نے کس دل سے سوچا۔ اور میں نے میری پرانی شاگرد ہے، ایک دو تو آئی بھی ہے، میں نے اسے دعا بھی منگائی تھی ڈیفینس سے جو آتی ہے، تو میں اسے جب بھی فون کروں نا الحمدللہ اسی جذبے سے نا وہ کپڑے مطلب اتنے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ خود نہیں بنا سکتا وہ بندہ، بلکہ ایک دفعہ تو اتنے وہ قیمتی غرارہ لائی، میں نے کہا نہیں یہ نہیں اس کو دینا، کیونکہ جب آگے وہ لڑکی جائے گی تو وہ لڑکے والے اتنی امیدیں لگائیں گے پھر اس کے ساتھ نا، یہ بھی اتنا سوچ کے کرنا چاہیے نا انسان کو۔ تو اس میں حیران ہوں کہ دل میں اس کے خیال آیا، میں یقین جانے میں ابھی تک اس کا نقشہ میرے سامنے نہیں تھی، فون کا نقشہ ہے، کہتی ہے ہائے باجی جان میں نے تو ابھی صبح الماری کھول کے بھی سوچا ہی تھا، ہائے باجی اللہ نے میرا کام ابھی کر دیا ساتھ ہی۔ تو اللہ نے
سوچنے کی نیت سے لگ مل گئی جو عمل کر گئی آ کے، اور اسی وقت گھنٹے کے اندر اندر آ کے 8 دن تھے شادی میں، مجھے وہ دے گی سارے الحمدللہ۔ تو ایسے لوگ ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا ہے تو بڑا قیمتی ہے، نہ ہی دے میں پھر کم آ جائے گا، چلو میرے بچے تے کم آ جائے گا، میں فلاں کر لیں گی، میں فلاں موقع تے پا لیں گی، ہاں بیچ بھی دیتے ہیں۔ اب وہی بات آ گئی نا عثمان کے سودے والی، کتنے بڑے بڑے پروفٹ یہ آدھی قیمت پہ بیچ رہے ہیں، اور وہاں دیکھیں اللہ کے ہاں کتنا ملنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ جذبہ اپنے اندر اس طرح پروان چڑھا لیں کہ اللہ کے ہاں جمع کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاس آئے تھے نا، وہ بکری ذبح کی تقسیم کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بچا؟ کہا ایک دستی بچی ہے، نبی حضرت عائشہ کیونکہ آپ کو پسند تھی، کہا یہ بچہ نہیں ہے، بچہ وہ ہے جو دے دیا، یہ تو باقی رہ گیا ادھر، یہ تو وہ نہیں ہوا کہ اللہ کا محفوظ نہیں ہوا۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ اللہ کرے آ جائے، اللہ کرے آ جائے۔ لیکن اس دور میں نا سچی بات ہے، میں اب چونکہ میرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، مجھے 1-2 تجربے ہوئے تھے، پہلے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ جو ٹاؤن کلاس ہوتی تھی وہ بہت زیادہ چائے کا اہتمام کرتی تھی، میں نے کہا باجی بھی نہ ایسے نہ کیا کرے، کہنے باجی اللہ دے مہمان تسی نہ میں روکو، ہاں مہمان آدھے میں نہ کچھ کہنے باجی میں نہ روکو، وہ کرتی رہیں۔ پھر باقیوں نے ان کے محلے دار تھیں، کہتی ہیں باجی میں بڑی شرم آتی ہے، ہر دفعہ باجی بھی نہ اتنا کرتی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کبھی ہم لے آیا کریں گے، اور کہتی کتنے اپنے کو چک کے لے آؤ گے، چھڑ دی میں کرتے رہی ہیں۔ کہتی ہیں ہم ایسے کرتے ہیں باجی 100 روپیہ نا ڈال دیا کریں، بڑی پرانی بات ہے یہ، تقریباً 25 سال پہلے کی، 12-13 شگری کہتی ہے اتنا 2000 ان کا لگتا ہے کہ ہم 100 روپیہ ڈال دیتے ہیں تاکہ ان پہ بھی بوجھ نہ بنے۔ اور 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے ڈالے، تیسرے دفعہ مجھے پاس آ کے ایک شاگرد نے کہا باجی 100 روپیہ بند کریں، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی باہر مشہور ہو گیا کہ 100 روپیہ والا درس۔ حالانکہ جب ہم نے درس شروع کیا تھا نا، اس عورت نے پہلے پوچھا تھا جس نے مجھے وہاں لے کے گئی تھی، اس نے کہا کہ ان باجی کو کیا دینا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ نے دینا کچھ نہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو دے کے جائیں گے۔ اس کے باوجود منع کرنے کو اس نے پہلی دفعہ مجھے جو کھانا بنایا تھا وہ مجھے پیک کر کے دیا، ایک سوٹ دیا۔ میں نے کہا باجی بھی نہیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی باجی یہ میری دل دی خوشی ہے، میں نے انہیں خاص منع کیا، شاہینہ آپ کے پاس ہی کہیں رہتی ہے ہمساگی میں، تو کہتی ہے انہیں میں نے خاص منع کیا سی باجی نے کچھ دینا، لیکن باجی یہ میری دل دی خوشی ہے کو تو میں کبھی نہیں کچھ کرانی۔ یعنی ایک بات ہے نا کہ انسان کے اندر کیا جذبہ ہے کہ قرآن کے مہمان ہیں ان کے لیے میں نہ کروں تو باقیوں کے لیے کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک دل میں کیا چیز آتی ہے، کیا جذبہ آتا ہے۔ ایک کو عادت تھی ڈنر سیٹ اس نے 5-6 اکٹھے کیے تھے، میں نے کہا یہ کس لیے اتنے تم نے رکھے ہوئے، ایک بھی تو کافی ہے۔ کہتے مہمان آ جاتے ہیں کہ میں نے مہمانوں کی نیت سے ہمیشہ خریدتی ہوں۔ اب دیکھیں نا اس نے تو اپنے برتن ہی خریدے نا، لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ مہمانوں کے مہمان آئے تو میرے برتن کم نہ ہوں۔ تو ہر عمل کا کوئی نہ کوئی پیچھے ہماری نیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ حماد رکھوی صاحب کا اگر آپ نے نام سنا ہوا ہے، جو اگر فاروق صاحب کا نماز جنازہ پہ آئے تھے تو حماد رکھوی صاحب نے پڑھایا تھا جنازہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو میرے گھر آتے تھے تو ایک دفعہ آئے تو میں نے عام آ جاتے تھے ادھر بیٹھ کے جیسے، تو ایک دن میں نے ڈرائنگ روم میں پتہ نہیں کیا وجہ میں نے کہا ابو ذرا ادھر بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں ڈرائنگ روم میں 5 میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نہ اٹھا دے، میں نہیں اتنے بیٹھ سکتا۔ میں کہ ابو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ فرنیچر تو چلو مانا کہ مہمان بیٹھیں گے، میز کرسیاں بھی کھانا بیٹھ کے کھائیں گے، یہ جو ڈیکوریشن پیس تو نے رکھے ہیں یہ کس کے کام آنے ہیں؟ یہ تو نے فضول خرچی کی ہے، یہ کسی کے کام نہیں، تیرے کام کے نہ مہمان کے کام کے، صرف سجایا ہوا کس کام کے ہیں یہ پیسہ کہیں اور نہیں لگ سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے توبہ کی، میں نے وہ چیزیں بھی نکال لی، اور یہ تربیت ہوتی ہے اصل میں، ورنہ آتا بھاگا یہ تیرا کتنا اچھا ہے، تم نے یہ بھی سجایا کتنا اچھا لگ رہا ہے، اکثر تو یہی ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہاں بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ یہ اس وقت بات ہوتی ہے بالآخرت ہم یوقنون، جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک خرچ، ایک ایک لمحہ، ہر چیز میرا اللہ کے ہاں درج ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سبھی کر رہے ہیں، یہ نہ کہ خدا نے میں تنقید کر رہی ہوں۔ پہلے گھر بن جاتا ہے، پینٹ اسٹیپ ہونے، اچھا میں ان کا کارپیٹ بدلنا، کارپیٹ دے رنگ اچھا، ان پردے اس رنگ دے لے آنے، اچھا بیڈ شیٹ ذرا میچ کر کے بچھا لوں۔ ایون کہ لوگوں نے اب جوتے تک میچ لانے شروع کر دیے ہیں، واش روم کی ٹیلوں کے ساتھ میچ کیے ہوئے جوتے اس کے آگے پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو اللہ کے ساتھ میچ کیا ہے؟ یہ جو اب مہینہ آ رہا ہے یہ میری روح کو سجانے کے لیے آ رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی یہ تھا کہ میں اپنی روح کو مضبوط کروں، ہم نے گلیاں بازار سجا کے کہا ہم نے تو شعبان کا حق ادا کر دیا، مسجدیں سجا لی ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے حق میں کمی کی، ہم نے بدعت کی جس کا ثبوت نہیں تھا۔ تو یہ صرف سوچ اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلائیں گے تو پھر پتہ چلے گا لوگوں کو۔ اگر ہم نے اس چیز کو پھیلایا نہ اور اپنے آپ میں رہے گے
تو پھر اپنے گھروں سے شروع کریں گے، پہلے اپنے گھر سے صفایا کریں فالتو چیزوں کا، پھر اپنے قریب جو اولاد ہے آپ کی ان کے گھروں میں بتائیں کہ یہ نہ کریں ایسا۔ ہاں کیونکہ پھول وقتی طور پہ یا پودے لگاتا ہے وہ ایک سبزہ ہے، وہ اللہ کو پسند بھی ہے، اس چیز کی قدرتی چیز ہے، اس کو آپ لگائیں۔ لیکن یہ بت شت لا کے اور جوتیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوتا ہے، سجایا ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں، حد ہے ویسے۔ اور اتنی وہ میٹل کی پتہ نہیں کیسی کیسی قیمتی جوتیاں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یا تو اللہ معاف کرے اور نالین کی نیت سے نہ لاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنا خرچ جو ہے نا صحیح جگہ پہ، اللہ کی مال اللہ نے دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، کہ میں نے اپنی مرضی کی تو حساب بھی پھر میری ہی مرضی کا چلے گا، اللہ کی مرضی کا نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، ولا تیمموا الخبیث، تم ناپاک کا ارادہ نہ کرنا، منہ تنفقون، اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، تم اس کو لینے والے نہیں ہو، الا تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ حدیث ہے ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہ کرنا کہ رشوت وغیرہ لے کے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، یا بینک سے سود لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، میں تو خرچ کر رہا ہوں، پاک کمائی خرچ کرے تو اللہ ہاں قبول ہوگی، ناپاک میں سے کچھ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور کسی ناپاک چیز کا ارادہ بھی نہ کرنا جو تم خرچ کرتے ہو، کہ اگر اللہ نے کہا کہ اپنی فطرت کے مطابق سوچو کہ اگر وہ چیز تمہیں کوئی دے تو تم لے لو گے، اگر لو بھی کہ نا لحاظ کرتے ہوئے، کس بندے کا لحاظ کرتے ہوئے لے لیں تو پھر تم چشم پوشی کر کے لوگے، اچھا چل دے دیا اس نے، کیا کروں۔ تو ایسی مال اللہ کی راہ میں نہ دینا، اگر کوئی تمہیں دے تو تمہیں برا لگے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اگر معمولی چیز بھی دیں گے اللہ بے نیاز ہے، اللہ چاہے تو اسے بہت بڑھا کے قبول کر لے تمہاری نیت کے مطابق، اور اگر بہت زیادہ دو اور خالص نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہیں اجر دینے کے مجبور تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت تو وسیع ہے، لیکن میں سے ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں جو ایمان لا کے پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اللہ نے تو رحمت لکھنی ہے، اللہ کی تو رحمت عام ہے، لیکن جو اسے لینا چاہے گا اللہ تقسیم کر رہا ہے، جو کہتا ہے اپنا کپڑا لپیٹنے مجھے نہیں چاہیے تو اللہ اس کا کپڑا کھول کے تو اسے نہیں دے گا نا۔ جو پھیلائے گا ہاتھ خلوص نیت سے پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے یقیناً نوازے گا۔ اب جب ہم خرچ کرتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں خرچ کرنے لگا ہوں میرے پاس رہے گا نہیں، کمی ہو جائے گی، تو میں اس کے بجائے کہ ادھر دے رہا ہوں تو میں کیوں نہ اپنی کسی ایسی چیز پہ خرچ کروں، گھر پہ لگا لوں، یا اپنے کپڑوں پہ کپڑے اپنے اعلیٰ کر لوں تاکہ لوگ دیکھنے والے کہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے۔ تو ورنہ اگر میں اس طرح اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو سمجھیں گے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، غریب سا پتہ نہیں کیسے ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور جب اللہ کا دھیان ہم لائیں گے تو ہم اس لیے خرچ کر دیں گے، ہمیں پرواہ نہیں ہوگی ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے مثالیں ہمارے سامنے، خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق جو سارا مال لے آئے تھے، حضرت عمر آدھا لے آئے تھے، جب اتنے مربع کے مالک بھی ہو گئے تو 2 جوڑے تھے کپڑے کے، 2 جوڑے، کہتے اللہ نے دیا تو ہم دکھائیں نا۔ ہم نے اپنی تعویل بنا لی ہے، کہاں سے لی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا پرانے کپڑوں میں، پھٹے پرانے میں، اور برا حال، آپ نے کہا کہ تیرے پاس اس کے علاوہ اور کپڑے ہیں؟ ہاں میرے پاس نوکر بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا اللہ نے دیا وہ نظر آئے، یہ مراد یہ تھی کہ تو اپنا حال اتنا برا کیوں رکھا ہوا ہے، اللہ نے تجھے نوازا ہوا ہے تو کپڑے تو صاف ستھرے پہننا، صفائی مراد تھی، یہ مراد ہے کہ اعلیٰ برانڈ جا کے تو پہن۔ اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں تھا، اتنا ہی تھا بس، غلام تھا۔ تو آپ کو بتایا کہ اس دور میں کیا حدیث کہی گئی کہ جس کے پاس اس حالت میں اس نے رات گزاری کہ اس کے پاس اگلے دن کا کھانا ہے تو وہ امیر ترین شخص ہے۔ ہمارے پاس کتنے دنوں کے کھانے ہیں اور ہم ہے نہیں۔ میری اچھی عادت ہے، میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی سب کچھ ہوندے تے نا فنائی پئی ہے کہ ہے ہی نہیں، سب کچھ ہوندہ ہے ہی نہیں۔ اس زمانے کی بات ہے، اور اب تو اتنا ہے لوگوں کے پاس، اس کے باوجود جب کوئی بھی شادی آ جائے گی نا، ہائے شادی آئے 2 دن ہی رہ گئے، میرے کو تو کپڑے کوئی نہیں، اور اندر کھول کے دیکھو اتنے جوڑے پڑے ہوں گے، اتنے کیوں نہیں پہننا، وہ کسی نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، ہم کیوں اس پہ غور نہیں کرتے؟ اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے نا، ایسا بھی ہوتا تھا
کہ بس اوقات کہا کہ اچھا اپنی سہیلی سے یا کسی ایسے سے جسے فرینکنیس کہا کہ تم ذرا اپنا سوٹ دے دو شادی میں پہن لو ذرا ایک دن کے لیے، کہ کیا ضائع کرنا، اور بلکہ شادی کے کپڑے پہلے دن کا جوڑا بھی مانگ لیا کرتے تھے۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی سے اس کی سہیلی نے کہا، اس کی بیٹی کی شادی کے بعد نا کوئی مہینے بعد اس کی شادی تھی، کہتے سائمہ تم اپنا وہ پہلے دن کا مجھے جوڑا دے دو میں پہن لوں، 4 گھنٹے کی ساری بات ہوتی ہے پھر میں تمہیں واپس کر دوں۔ کوئی جھجک نہیں محسوس کی، مانگ لیا، کرائے پہ لے کے پہن لیتے ہو، پتہ نہیں کس کس نے پہنا ہوتا ہے۔ اور جو اپنے جاننے والوں سے اگر کوئی، بلکہ میں سوچتی ہوں کہ خود ہی کوئی دیکھے نا کہ رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہے، کتنا اب تو کم سے کم بھی 50,000 کا جوڑا ہوتا ہوگا کم سے کم، ورنہ لاکھوں کے حساب سے بنتے ہیں، سچی جو بات ہے۔ تو کیا فائدہ اس 50,000 کا، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ بندہ خود آفر کر دے کہ آپ یہ کپڑا استعمال کر لیں، بلکہ اگر پاس ایسی ہوتی ہے آپ اسے دے ہی دیں۔ اگر آپ اس نیت سے اس کو رکھ لیں کہ میں نے اس کو دیا مجھے واپس کر دینا، میں نے کسی اور کے بھی کام لانا ہے، اگر جب تک وہ اس قابل رہے کہ دلہن پہن سکتے تو اس کو آپ استعمال میں لیں۔ کتنا اچھا اس کا مصرف ہے۔ اگر آپ نے خرچ کاری لیا، آپ نے یہ سوچ کے اپنے لیے بنایا کہ میں اس سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گی، پھر آپ کا اس سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس نیت سے کیا ہے کہ یہ آگے کام آئے گا، ورنہ میں نے اتنے پیسے نہیں لگانے تھے، اس لیے لگوا رہی ہوں کہ آگے کام آ جائے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے، لیکن ایسے پھر نہیں ہوتے۔ تو جو بہت قیمتی بناتے ہیں وہ صحیح بات ہے ان کی، وہ آگے سیل کر دیتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کیا آتا ہے، جس سے میں نے آپ کو تشریح ساری بتائی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ خرچ وہاں کرو جہاں اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ بے حیائی کے کاموں میں دل بھر کے خرچ کرو، مہندی پہ لگا لو جتنا لگانا ہے، تیل مہندی پہ رج کے خرچ کر لو، لیکن ولیمے پہ ذرا سوچ کے چلنا، اور حق مہر بھی ذرا سوچ کے دینا۔ اور جتنا وہاں آپ نے خرچ کیا، آپ نے کیوں نہیں، اگر لڑکے کا روزگار کم تھا تو لڑکے کو پیسہ دے دیا ہوتا کہ اپنا روزگار چلا لے۔ وہاں تو ہم رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہیں جہاں وہ غریب ہیں، لیکن خرچ ہم اتنا کرتے ہیں، کتنا ویسے خرچ کرتے ہیں۔ کبھی ذرا غور کریں اس پہ، تو پلیز ہم اپنی ایک حد قائم کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں گے، بے جا خرچ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف یہ ہے واللہ یعدکم، اللہ تعالیٰ جو تمہیں وعدہ کرتے ہیں مغفرتاً، بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، فضل اور فضل کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رضا کے مطابق خرچ کرو کہ میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور تمہیں اپنی فضل سے اور زیادہ بھی دوں گا۔ لیکن جو شیطان تمہیں جو ڈرا رہا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا اللہ ہی کشادہ کرتا ہے، اللہ ہی تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے رزق چھین لے، لکھوں کک تے ککھوں لکھ، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی کروڑ پتی بالکل بیچارے صفر ہو جاتے ہیں، اور کئی صفر ہوتے ہیں انسان، اللہ کل تے ایسی تھی آج جتنا چلا گیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، معیشت اور رسالت یہ اللہ، ہر کام ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور لوٹائے بھی سارے اللہ کی طرف جانے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے یہ بتانے کے بعد کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے اجر دینے والا ہے، صرف نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، جو حکمت دیا گیا فقد اوتی خیرا کثیرا، سے بہت بڑی بڑائی دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا، ساتھ سمجھ دی کہ کیسے خرچ کرنا ہے، اور اسے علم دیا، وہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے کہ اللہ نے مال دیا، اسے حکمت بھی دی، پھر تو یہ مال خیر کثیر بنے گی اس کے لیے۔ لیکن اگر اس نے حکمت سے کام نہ لیا تو پھر وہ اس کے لیے مال زحمت بن جائے گا، وہ خیر کثیر نہیں ہوگی۔ تو جو حکمت دیا گیا وہ خیر کثیر دیا گیا، اور صرف عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ شیطان کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اب جو حکمت سے کام لے گا وہ عقل والا ہی ہوگا، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کرو خرچ کرنا، اور نظرتم من نظر، یا نظر مانو نظر مانا، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ یہ وہی بات آگے کہ جو اللہ کی راہ کے علاوہ خرچ کرے گا وہ ظالم ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبتوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات وہ اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا دو اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور محتاجوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ایک ہے ظاہری صدقہ، مجموعی طور پہ اگر بالفرض کلاس کو کسی کی ضرورت ہے، اس کا نام لیے بغیر، جیسے میں، آپ مجھے کہہ دیتے تو میں اگر سب سے کہہ دوں کہ کوئی ضرورت ہے، تو اب رمضان میں جیسے آپ لوگوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے کچھ بھی، تو میرے پاس جمع، میرے پاس اب چونکہ پتہ ہے نا کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں تو لوگوں کو پتہ ہے ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو میرے پاس اب بھی ہیں، 1-2 مقروض بھی ہیں، 1-2 شادی کا بھی ہے مسئلہ۔ اگر کسی نے جیسے زکوٰۃ دینی ہو تو یہ ہوگا کہ میرے پاس جمع کرا دیں اور اس کو دے دی جائے۔ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا کس نے دیا،
چونکہ آپ نے تو مجھے دیا، میں نے اس کے نام کے ساتھ تھوڑی دینا فلاں نے دیا فلاں فلاں وہاں چلا گیا۔ یہ ہوا کہ ظاہر کر کے اس لیے دینا ہے کلاس میں، اگر کوئی دے بھی آپس میں ظاہر کر دیں تاکہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجموعی طور پہ مدد ہو رہی ہے۔ اور اگر الگ سے کرنی ہے تو ویسے دو کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ ایک شخص سوچ میں پڑ گیا یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا ویسے ہو سکتا ہے کہ میں جیب میں بس ہاتھ ڈالوں چپ کر کے تو بس آرام سے نکال، میں خود بھی نہ گنوں، بائیں ہاتھ کو علم نہ اسے مراد ہے کہ بغیر گنے بغیر حساب کے خرچ کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یعنی اور چھپا کے دو محتاجوں کو، یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ ضرورت مند ہے انہیں چھپا کے دے دو۔ چھپا کے یہی مطلب میں نے کہا نا کہ ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے چیز، وہ آگے اسے پکڑا دے، اس سے پتہ ہی نہیں کس نے دیا کس نے نہیں دیا، بات ختم۔ وہ کسی کے آگے نہیں ہوگا کہ میں اس کے آگے جھک کے رہوں اس کے آگے جھک کے رہوں، اللہ نے اس کی مدد جس طریقے سے کروانے کی مدد ہو گئی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دور کرتا ہے تم سے تمہاری برائیاں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے خبردار ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں آپ کے ذمہ ان کی ہدایت، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے نا تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی جو تم نے خرچ کر دیا یہ تمہارے لیے جمع ہو گیا اللہ کے پاس، اپنے لیے سے یہ مراد ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، نہیں تم خرچ کرتے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر چاہتے ہوئے اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے خرچ کرو گے تو تمہارے اپنے ہی لیے تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے يُوَفَّىٰ عَلَيْكُمْ، پورا پورا دیا جائے گا تم کو، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، زیادہ حقدار وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیرے گئے ہیں محتاج، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل انہیں امیر سمجھتے ہیں، من التعفف، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے۔ پاک دامنی کیا ہے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، سفید پوش جن کو کہتے ہیں، جیسے اصحاب صفا تھے، ان کا کام یہ تھا وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ نہیں آج تجارت وغیرہ کے لیے یا کسی معاشت کے لیے نہیں جاتے تھے، معیشت کے لیے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا تھا مال ان کی مدد اس سے کیا کرتے تھے، یعنی سفید پوش سے تھے، انہیں مانگنا بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا رزق پورا کر دیتے اپنی طرف سے۔ تو وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم اسے امیر سمجھتے ہو کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تعریفوں بی سیماہم، تو ان کی پیشانیوں سے انہیں پہچانے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، یہ ہے کہ یعنی وہ پاک دامنی سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں، اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے مال، فإن اللہ بعلیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ سارا انفاق کے بارے میں ہے۔ اب آگے اس کے آگے بھی اگلی آیت بھی انفاق کی ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، سرًا چھپ کر، وعلانیہ اور اعلانیہ، وہی بات آگے نا، ظاہر کرو وہ بھی اچھا ہے، چھپا کر دو وہ بھی اچھا ہے۔ فلہم اجر عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوگے۔ یعنی ظاہر و اعلانیہ خرچ کرنے سے، چھپ کر اعلانیہ سے یہ مراد ہے کہ اعلانیہ وہی بات کہ ٹی وی پہ خبریں دے دو، اخبار میں، یہ مراد نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ مجموعی مدد کرنی ہے تو ایک دوسرے کو بتا کے، تاکہ وہ بھی ان میں جذبہ پیدا ہو جائے۔ الگ سے کسی محتاج کی کرنی ہے تو بالکل الگ سے کریں کہ آپ خود بھی اسے کر کے بھول جائیں تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اب آگے اس کے مقابلے میں سود کا بیان آ رہا ہے۔ ایک تو خرچ کا تھا، یہ سود ہے جو جمع ہوتا ہے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے، کما یقوم الذی تخبطہ الشیطان من المس، مگر اس کی طرح جس کو شیطان نے چھو کے خبتی کر دیا ہو، یعنی ہوش نہ اسے پیسہ آ جائے، میں نے فلاں کو قرض دے کے میں کہہ دوں میں 1000 دے رہا ہوں، مجھے 110 واپس کرنا ہے، میں تمہیں 1,00,000 دے رہا ہوں، مجھے 1,00,000 کے اوپر 1100 1200 اوپر واپس کرنا، ادھر سے سارا اکٹھا ہو جائے۔ بینک میں بھی ایسے رکھوں کہ سود میرے پاس آتا جائے، سود جمع ہوتا جائے، کیونکہ اس سے کچھ ہوش نہیں ہوتی، یا رشوت لے لے کے کھا رہا ہے، جیسے بھی کھا رہا ہے وہ، اسے یہ نہیں غرض ہے کہ میں غریب کا کھا رہا ہوں کہ امیر کا کھا، غریبوں کا کھا کے غریبوں کو تقسیم کرے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب ہمارے استغفر اللہ حکمران غریب عوام کا خون چوستے ہیں اور پھر لنگر لگاتے ہیں، ہم نے لنگر لگایا غریبوں کے لیے، پہلے کس کے مال سے چوسا؟ یا تو ہونا کہ اپنے مال سے لگاؤ نا، لنگر جو لگانا ہے اپنے مال سے کرو، تو غریبوں کا مال چوس کے غریبوں میں، اور ان کے پیٹ بھرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں ان کے پیٹ نہیں بھرتے، جو سود کھاتے ہیں ان کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے، یتیم کا مال کھانے والا کا اپنے پیٹ میں انگارے بڑھ رہے ہیں، تو سود کا جو مال کھائیں گے آپ سوچ لو کہ جیسے شیطان نے اسے خپتی کر دی، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکے گا اللہ کے سامنے۔ ذالک، اس لیے بینہم قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، تجارت سود کی مانند ہے، کہ تجارت میں بھی نفع آتا ہے، یہ بھی ہم پیسہ دے کے تو نفع کماتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور حالانکہ سود سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جب قرض دیتے ہیں،
عام لوگ کسی کو قرض دے کے سود لیتے ہیں نا، سوچتے ہیں اب تو ضرورت مند سے لینا ہے، میں سے کہوں گا مجھے اتنے واپس کرنا، وہ بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر دوں گا، اور وہ ساری عمر سود ہی واپس کرتا ہے، اثر رقم ہی پہ رہتی ہے، اور اثر رقم سے کئی گنا بڑھ کے سود دے چکا ہوتا ہے بیچارہ، اور پھر بھی مقروض ہی ہوتا ہے۔ وَحَلَّلَ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت حلال کی ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، پس آ گئی جس کے پاس نصیحت من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس وہ باز آ گیا، غلطی نہ پڑھ دوں نا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے جو پہلے ہو چکا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی جب یہ حکم آ گیا اس کو اس نے سود لینا بند کر دیا، پہلے وہ لیتا تھا پھر بند کر دیا، تو پہلے جو لے چکا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو کفر سے ہجرت کر کے اسلام کی طرف آ جائے اس کے کفر کے سارے برائیاں سب معاف ہو جاتی ہیں، اور جو اسلام قبول کر کے کفر کی طرف چلا جائے اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں کہا کہ جو اب باز آ گیا تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سود اسے معاف کر دے گا، لیکن جو دوبارہ کرے گا منادا، جو دوبارہ کرے گا فاولائک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کیوں گھٹاتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ اپنے پاس جمع کرتا چلا جاتا ہے، صدقہ پھیلتا ہے، اس لیے اس سے معیشت پھیلتی ہے، غربت ختم ہوتی ہے، تو کہا صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، بے شک اور اللہ تعالیٰ ہر کافر ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ حکم آنے کے بعد جو ایمان لے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ باز آ گئے تھے اللہ کو کمانے کے بعد، اب انہیں کوئی غم نہیں ماضی کا کہ ہائے اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا کیونکہ اللہ کا کہنا مان لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فآذن بحرب من اللہ، تو اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دو۔ اب اللہ کے ساتھ کون لڑائی کرے گا؟ جو سرکش ہوگا، نافرمان ہوگا، وہی شیطان نے اللہ سے لڑائی کی تھی نا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر سود نہیں چھوڑتے پھر اللہ کے مقابلے پہ آ جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو گے، فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُم، تمہیں تمہارے مالوں کی اصل مل جائے گی، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، یعنی نہ تم سود لو، لا تظلمون، نہ تم سے سود لیا جائے گا، یعنی نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر جس کو قرض دیا وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس سے آسانی تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم، بہتر تمہارے لیے، تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے، تمہیں واقعی پتہ ہے تنگ دست ہے نہیں دے سکتا، تو اسے کوئی بات نہیں، سال کا وعدہ کوئی نہیں، 2 سال میں جب بھی ہوگا دے دینا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اتنے عرصے میں بھی وہ نہیں دے پا رہا تو پھر آپ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ آگے کیوں چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ واتقوا، اس دن سے ڈرو، یوم ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کیا ہوگا، یعنی جو عمل اس نے کیا ہوگا معاف کیا ہوگا اس نے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غیرت والا ہے۔ وہ جو واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک آدمی کے پاس صرف ایک نیکی کی ضرورت تھی تب وہ جنت میں جا سکتا، بیچارہ سارا پھر رہا ہے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں سے، کس سے جا بابا سے نہ جا، بڑی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے دیکھا اتنا پریشان پھر رہا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے ایک نیکی چاہیے جنت میں جانے کی۔ انہوں نے کہا میرے کو کوئی نیکی میرے تک کام نہیں آنی، تو لے لے۔ اور وہ خوش جا رہا ہے رب کے پاس کہ مجھے نیکی مل گئی، بس ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کس نے دی ہے؟ پتہ چلا فلاں نے کہا اچھا وہ میرا بندہ ہو کہ اتنا غیرت مند ہے، تو جاؤ اسے بھی پکڑ، تو بھی جاؤ جنت میں، دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے کیسے بہانے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا جو میں نے شکار حاسب بنائے وہ آگ میں جائے۔ ایک دکاندار قرض معاف کر دیا گا، وہ سودا ادھار لے کے جاتے تھے، نہیں پیسے دیتے تھے، وہ دل میں ارادہ کرتا نہیں دے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس وجہ سے جب قیامت کے دن حساب ہوگا نا، اس کے پہلے کوئی نیکی آئے گی نہیں، کہیں گے کیا، اسے بار بار کہیں گے کوئی تو نیکی یاد کرو، کچھ تو کر لو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، بس یہ میں کیا کرتا تھا۔ تو کہا تم لوگوں کو معاف کرتے تھے، آج تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اس دن پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا، اور وہ ظلم نہیں کیا جائیں گے، یعنی ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے کہ ہم اللہ کے ہاں پورے اجر کے مستحق بن جائیں۔ آج بے شک میں نے پڑھایا تو تھوڑا ہے، لیکن ڈیٹیل اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جائیں جو صحابہ کرام میں تھے، اور دنیا کی محبت صرف اتنی ہو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہنے کا ایک لمحہ بھی نہیں پتہ، ہر نماز کو سمجھو تیری آخری نماز ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے۔ اب واتقوا اللہ کا چونکہ آپ کو میں نے معنی بتا دی، سے میں اس کا ترجمہ یہی کرتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لو، تاکہ تقوی کا معنی ہمیشہ ہمارے اندر محفوظ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ھدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت و علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔